वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और व्यूअर्स, यहाँ पर हम बहुत अहम मौजू पर बात करना चाहेंगे। अगर हम पाकिस्तान में देखें सो कभी हमारे सामने कमसन घरेलू मुलाजमीन पर तशद्दुद के वाक़यात सामने आते हैं, कभी कमसन फैक्ट्री मुलाजमीन को तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है, या और कुछ भी नहीं तो जो मदरसे में या सरकारी स्कूल्स में जो स्टूडेंट्स पढ़ रहे होते हैं उन पर असातिज़ा की जानिब से, या मदरसे में अगर स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं तो कारी हजरात की जानिब से बच्चों को तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है। और ये वाक़यात थमते नहीं, हर थोड़े अरसे के बाद हम ऐसा कोई नया वाक़या देखते हैं, मीडिया पर भी उसकी बहुत ज़्यादा हाइप बनती है, लेकिन उसके बाद हम देखते हैं कि थोड़े अरसे के बाद ये चीज़ें जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता गायब होना शुरू हो जाती हैं, और हम हमेशा की तरह एक नए ऐसे वाक़े का इंतज़ार कर रहे होते हैं। अगर हम रिसेंटली केसेस देखें, रिजवाना तशद्दुद केस देखें, कमसन मुलाजिमा फ़ातिमा कत्ल केस देखें, सो दोनों में मुमासलत ये है कि दोनों केसेस में घरेलू कमसन मुलाजमीन को निशाना बनाया गया। अगर हम रिजवाना तशद्दुद केस देखें सो ऑब्वियसली वो आपकी नज़र से भी गुजरा होगा, और अभी ये बच्ची ज़ेरे इलाज है। इसके साथ साथ जो सिविल जज हैं और उनकी अहलिया, अब उन दोनों से जो है इन्वेस्टिगेशंस भी की जा रही हैं, और इस वक्त जो सिविल जज की अहलिया हैं सोमिया आसिम, वो इस वक्त अडियाला जेल में है जुडिशल रिमांड पर। अच्छा, इसके साथ साथ अगर हम घरेलू मुलाजमा फ़ातिमा कत्ल केस देखें सो पीर की हवेली से इस बच्ची पर तशद्दुद किया गया, और जो बच्ची की पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई उसमें रेप के भी शवाहिद मिले। इसमें हम देख रहे हैं कि उसमें तशद्दुद के भी वाज़े निशानात मौजूद थे। बच्ची की कब्र कुशाई का कहा जा रहा था, लेकिन अभी तक ताहाल कब्र कुशाई नहीं की गई। इन्वेस्टिगेशंस उस पर हो रही हैं, लेकिन वी डोंट नो इसका जो इख्तिताम है वो कहाँ पर होगा, या क्या जो मुलव्वस मुजरिमान हैं उनको सज़ा मिलेगी या नहीं मिलेगी, और सज़ा मिलेगी भी तो क्या आइंदा के लिए ऐसे वाक़यात थम जाएंगे या नहीं। इस केस के 3 पहलू हैं, तीनों पर मैं बात करना चाहूँगी। एक तो ये कि किस तरह से ऐसे वाक़यात की रोकथाम की जा सकती है, जो मुलव्वस लोग होते हैं, तशद्दुद में मुलव्वस लोग, उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई किस अंदाज में की जाए कि जो बाकी के लोग हैं वो इससे सबक हासिल करें और इस तरह के फेल में मुलव्वस ना हो, नंबर 1। नंबर 2 ये कि जब हम इन घरेलू मुलाजमीन और इनका जब बैकग्राउंड देखते हैं सो मोस्टली जब आप इनके घरों का जायज़ा लें तो इन के घरों में मोस्ट ऑफ द टाइम होता क्या है कि माँ और बाप दोनों ही नहीं कमा रहे होते हैं, या बाप नहीं कमा रहा होता या कम कमा रहा होता है, या वो नशे का आदी होता है, बिल्कुल कुछ नहीं कर रहा होता। और बिलो पॉवर्टी लाइन जो लोग ज़िंदगी गुजार रहे हैं, इनमें से मोस्टली आप लोग देखें सो इनका ये एक वतीरा है कि बच्चे पैदा करी जाओ और उनको काम काज पर लगाई जाओ, और उससे जो आमदनी आएगी उससे माँ बाप अपना पेट पाल रहे होते हैं। बच्चे जो हैं वो जहाँ काम कर रहे होते हैं उनका जो कपड़ों की ज़िम्मेदारी, उनके खाने पीने की ज़िम्मेदारी वो उन ओनर्स पर होती है जिनके यहाँ ये काम कर रहे होते हैं। सो ऐसे लोग जो अपने अगर हम कहें कि बच्चों को दूसरों के हाथ छोड़ देते हैं और बहुत कम उम्री की एज में छोड़ देते हैं और उनको कमाने की गर्ज से छोड़ देते हैं, तो फिर ऐसे में क्या किया जाए, और ऑब्वियसली इस तरह के लोगों के लिए क्या सज़ाएं होनी चाहिए। अच्छा, जब हम इन लोगों के लिए सज़ाओं की बात करते हैं तो फिर एक और पॉइंट आता है कि इनका तो गुजर बसर ही कैसे हो, ये तो बहुत गरीब है, बच्चे नहीं कमाएंगे तो ये कहाँ से खाएंगे, तो फिर इस पर स्टेट की जिम्मेदारी बनती है। सो हम तीनों पहलुओं पर बात करेंगे कि लोगों की क्या जिम्मेदारी इस पर बनती है, लोगों के लिए सज़ा क्या होनी चाहिए जो तशद्दुद करते हैं, इसके साथ साथ इन बच्चों के जो पेरेंट्स हैं उनके लिए क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस होने चाहिए, और उसमें स्टेट की क्या जिम्मेदारी बनती है। तीनों चीज़ों पर आज हम बात करेंगे, और गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ बैरिस्टर अमृत अहमद इस वक्त शो का हिस्सा है, एडवोकेट लाहौर हाई कोर्ट है। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस इन आवर शो। सो सबसे पहले ऐसे बढ़ते वाक़यात क्विकली जानना चाहूँगी, वजूहात क्या हैं? देखिए, आपने जैसे अभी बहुत अच्छे तरीके से इस चीज़ को बयान किया, और आपने जैसे अपने इंट्रोडक्शन में भी इस बात को बोली है कि हमारे यहाँ पे गुर्बत इतनी ज़्यादा है कि यूजुअली पेरेंट्स का एक आइडिया होता है कि हमारे जितने ज़्यादा बच्चे होंगे उतने ज़्यादा वो मुलाजमात पे काम करेंगे और उतने ज़्यादा घर पे पैसे लेके आएंगे। हमें इसके लिए जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो ये अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है कि हमारे आइन में सेक्शन 11(3) कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल 11 सब सेक्शन 3 है वो क्लियरली कहता है कि आप 14 साल से कम उम्री बच्चे को तो वैसे ही एम्प्लॉयमेंट में नहीं रख सकते हैं, ये चाइल्ड लेबर में जाता है।
جو کہ مجھے لگتا ہے کہ اگر ہم اسی قوانین کو ہی اگر ہم لوگ ان پریکٹس دیکھیں یا اگر ہم اسی قانون کی ہی پکڑ کر لیں تو میرا خیال ہے آدھے سے زیادہ چائلڈ لیبر ویسے ہی ختم ہو جائے گا. سیکنڈلی آپ نے جس طرح اس کی وجوہات پوچھی, ایک مجھے لگتا ہے سب سے زیادہ پاورٹی اس کا سب سے بڑا ایک ریزن ہے. سیکنڈلی آپ دیکھیں یہاں پہ ان لٹریسی کا ریٹ کتنا زیادہ ہے, لوگ یہاں پہ لٹریٹ ہی نہیں ہیں, وہ اس چیز کو سمجھتے ہی نہیں ہیں کہ بچوں کی ایجوکیشن کتنی امپورٹنٹ ہے. اور جیسے آپ نے ہی ابھی بات کی کہ ہم اسٹیٹ کی اگر ذمہ داری کی بات کریں تو اگر بچوں کی ذمہ داری اسٹیٹ لے لے گا کہ انہوں نے ایک بچے کو پرائمری اسکول کی ایجوکیشن دینی ہے یا سیکنڈری اسکول کی ایجوکیشن دینی ہے, تو اس لحاظ سے ہوگا یہ کہ کم از کم پیرنٹس کو بھی پتہ ہوگا, ان ماں باپ کو بھی پتہ ہوگا کہ بچوں کی ذمہ داری ہمارے اوپر نہیں ہے. جب ریاست ذمہ داری نہیں لیتا تو پھر ماں باپ بھی نہیں لیتے ہیں, آلدو ذمہ داری پرائمری ماں باپ کی بنتی ہے اور پھر ریاست کی بنتی ہے. یہاں پہ دونوں ہی اس چیز سے قاصر ہیں. اور اور تیسری جو امپورٹنٹ بات ہے, اویئرنیس نہیں ہے لوگوں کے اندر. اگر یہ گراؤنڈ لیول پہ اویئرنیس اسٹارٹ ہو جائے گی تو آٹومیٹکلی لوگوں کے اندر اس چیز کا شعور پیدا ہو جائے گا کہ اس کی سگنیفیکنس کتنی امپورٹنٹ ہے. بالکل ٹھیک ہو گیا. اچھا, اس میں ایک تو کچھ وجوہات آپ نے بیان کرتی ہیں, جی لیکن ابھی ان دونوں کیسز کو اگر ہم دیکھیں تو کارروائی کہاں تک پہنچی ہے, اور آپ کو کیا لگتا ہے دونوں کیسز میں جو ملوث لوگ ہیں دونوں ہی بااثر لوگ ہیں, ایک اپنے علاقے کا کی بااثر شخصیت ہے اور لوگ اس کو مانتے ہیں, وہ پیر ہے, اور دوسری جگہ ہم دیکھیں تو سول جج انوالو ہے, اس کی براہ راست تو اہلیہ انوالو ہے, بٹ آبویسلی ان کی اہلیہ تھی تو ان کو بھی شامل تفتیش کیا گیا ہے. سو واٹ ڈو یو تھنک کارروائی کہاں تک پہنچی اور آپ اس کا اینڈ ریزلٹ کیا دیکھ رہی ہیں؟ کیا لے دے کے معاملہ سیٹل ڈاؤن ہو جائے گا؟ کیونکہ جب ہم اس طرح کے کیسز دیکھتے ہیں تو موسٹ آف دا ٹائم ایسے یہ جو لوگ ہیں غریب غربا لوگ یہ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ پیسوں کے عوض کچھ سیٹلمنٹ ہو جائے, ہمیں پیسے مل جائیں, اور میرے خیال میں وہ شاید ان کو اس سے زیادہ اور کچھ چاہیے بھی نہیں. بالکل بالکل, آپ نے بالکل صحیح بات کہی ہے اور آپ بالکل درست کہہ رہی ہیں. اصل میں ہوتا یہ ہے کہ دیکھیں اسلام میں بھی اگر ہم یہ چیز دیکھیں تو جیسے ہم کہتے ہیں کہ آپ خون بہا کسی کو دے دیں, بات یہ ہوتی ہے کہ ہمیں یہ چیز انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں سوسائٹی کے اندر ایک ڈیٹرنس لے کے آنے کی ضرورت ہے. سوسائٹی میں اگر ایک فتنہ موجود ہے یا ایک غلط حرکت ہو رہی ہے تو اس چیز کو اوور آل روکنے کی ضرورت ہے تاکہ آگے آنے والے لوگوں کے لیے وہ اپنے آپ میں ایک مثال ہو. ٹھیک ہے, اگر وہ سیٹلمنٹ کرنا چاہتے ہیں, جو کہ 90% ہمیں یقین ہے کہ یہ اسی کی طرف جائیں گے, کیونکہ ظاہری سی بات ہے جتنی بھوک اس وقت لوگوں کے اندر ہے جس کی وجہ سے کرائم ریٹ آٹومیٹکلی اوپر جا رہا ہے, تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ میجورٹی لوگوں کا یہی ہوتا ہے کہ ہم سیٹلمنٹ کر لیں, کیونکہ ان کو بھی پتہ ہے کہ وہ جب اتنے بڑے لیول کے لوگ آتے ہیں وہ ان کو کتنا ہی گھسیٹ لیں گے. اور جیسے کہ ہم نے ماضی میں دیکھا ہے ہمارے پاس بے شمار ایسے کیسز ہیں, بے شمار ایسی سچویشن ہے جہاں پہ لوگوں کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے اور جب وہ بڑے لیول پہ بات آتی ہے تو کیس وہیں رفع دفع ہو جاتے ہیں. بہت ساری میجورٹی کیسز ہمارے پاس موجود ہیں. اس طرح کی سچویشن میں زیادہ تر لوگ آؤٹ سائڈ سیٹلمنٹ پہ ہی جانا پسند کرتے ہیں. ہاؤ ایور مجھے پرسنلی یہ لگتا ہے کہ ایسے لوگوں کی سزا ہونی چاہیے, کم از کم باقیوں کے لیے وہ ایک اپنے آپ میں اگزامپل ہونی چاہیے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ پے در پہ ایسے واقعات ہونا تھوڑا, مطلب یہ بھی واقعہ ہوا ہے کچھ عرصے تک یہ میڈیا پہ رہے گا, اس کے بعد ہماری نظروں سے اوجھل ہو جائے گا, ہمیں نہیں پتا ہوگا اس کا انجام کیا ہوا, کیا سزا ملی, کیا سیٹلمنٹ ہوئی, ہمیں نہیں معلوم ہوگا, لیکن کچھ عرصے کے بعد پھر ایک ایسا ہی واقعہ رونما ہوگا. سو ہم بحثیت کو ہم ایک نئے واقعے کا انتظار کرتے ہیں اور ہم سب بھی ڈھیٹ ہو چکے ہیں. سو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس طرح کے واقعات کا بڑھتے جانا, کیا یہی وجہ, اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ سزاؤں کا نہ ہونا, سیٹلمنٹ ہو جانا, لے دے کے معاملہ رفع دفع ہو جانا, یہ بہت بڑی ریزن ہے. آپ نے بہت خوبصورت بات کی ہے اور بالکل ایسے ہی ہے. آپ دیکھیں پرانے ٹائم پہ ہم لوگ یہ سعودی لاز میں پڑھتے ہیں, باقی ہم لوگ اور بیرون ملک میں ایک چیز دیکھتے ہیں, جب کوئی سزا کرتا ہے تو اس کو, جب کوئی جرم کرتا ہے تو اس کو اس کی سزا دی جاتی ہے. جب آپ کسی کو ایک دفعہ اس کی سزا دیں گے, ہمارے سامنے ریپ کیسز ہیں, ہمارے سامنے یہ تو کچھ کیسز ہیں نا جو ہمارے سامنے آ گئے, پتہ نہیں ایسے سینکڑوں کیسز ہیں جو رپورٹ اور درج بھی نہیں ہوتے ہیں, ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے کہ گلی گلی میں چپے چپے میں ہو کیا رہا ہے, اور اسپیشلی ہماری سول سوسائٹی میں کیا ہو رہا ہے. اب تو سوشل میڈیا کا دور ہے تو پھر بھی لوگوں کے اندر تھوڑا سا ڈر ہے. اچھا, قطع کلامی کی معذرت چاہوں گی, ہمارے ساتھ کرمنالوجسٹ ڈاکٹر نائمہ سعید اس وقت موجود ہیں. نائمہ, تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس ان آور شو. سو میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی, واٹ ڈو یو تھنک اس طرح کے واقعات اور پھر ان کا بڑھتے جانا, آپ کے خیال میں ان کی ریزنز کیا ہیں, سد باب کے لیے کیا کرنے کی ضرورت ہے, اس وقت اسٹیٹ کی کیا ذمہ داری بنتی ہے؟ جی بہت شکریہ. دیکھیں, یہ آپ نے مجھ سے سوال کیا کہ یہ واقعات بڑھتے جا رہے ہیں, یہ ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ واقعات بڑھتے جا رہے ہیں یا واقعات ہوتے چلے جا رہے ہیں؟
یہ وہ چند واقعات ہیں جس میں کہوں گی کہ سندھ کی فاطمہ ہو یا پنجاب کی رضوانہ، یہ وہ مطلب واقعات ہیں کہ جس میں رضوانہ تھوڑی خوش قسمت تھی کہ جو اپنے اوپر گزرنے والی بربریت اور جسے کہہ سکتے ہیں ظلم کی داستان سنانے کے لیے زندہ رہ گئی، لیکن فاطمہ نے جو ہے وہ مر کر جو ہے وہ اپنی کہانی جو ہے وہ پہنچائی۔ لیکن کیا میں، آپ یا یہ سوسائٹی، کیا ہم یہاں پر جو ہمارے معاشرے میں پھیلی ہوئی تلخ حقیقتیں، کیا اس سے ناواقف ہیں؟ کیا جو ہمیں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جس کو ثقافت اور جسے کہہ سکتے ہیں تقدس کی چادر میں لپیٹ کر جو ہے وہ ہمارے پاس موجود ہیں، کہ آپ اس کو چیلنج ہی نہیں کر سکتے، اس پہ بات ہی نہیں کر سکتے۔ یہ تو چند ہیں، یہ سندھ پنجاب کی بچیاں، لیکن کیا آپ چلے جائیں ریموٹ ایریاز میں، بلوچستان یا خیبر پختونخوا، کیا وہاں پر اس طرح کے واقعات نہیں ہوئے یا نہیں ہو رہے ہیں؟ یہ ہمارا عمومی مزاج ہے۔ اچھا، جیسے کہ بیرسٹر صاحبہ نے فرمایا کہ سیٹلمنٹ کی طرف جاتے ہیں پیرنٹس، ان کے پاس اس کے علاوہ کوئی چارہ ہی نہیں ہوتا۔ ہم لاکھ تجاویز دے دیں کہ پیرنٹس یہ کریں نہ کریں، یہ صدیوں سے پھیلی ہوئی غربت ہے، غربت کا چکر ہے جس میں تعلیم کی کوئی اہمیت نہیں رہتی، تعلیم کی کوئی امپورٹنس، کیونکہ بہت سارے تعلیم یافتہ لوگ ہیں، ان کو کیا مل رہا ہے؟ بات یہ ہے کہ ان کو نہیں پتا کہ تعلیم کس چیز کا نام ہے اور تعلیم حاصل کر کے ان کو کیا مل جائے گا۔ تعلیم اچانک بیچ میں سے حاصل نہیں کی جا سکتی، بنیادی ضروریات پوری ہوتی ہیں، اچھا، میں اس آپ کے سے یہاں بعد پر یہ تعلیم تک جاننا بات چاہوں آتی گی ہے۔ نائمہ صاحبہ کہ what do you think اینڈ ریزلٹس دونوں کیسز کا کیا ہے؟ اگر ہم رضوانہ تشدد کیس میں دیکھیں تو اس پہ تو ایف آئی آر درج ہو چکی ہوئی ہے، لیکن جو دوسرا کیس ہے، اگر ہم فاطمہ قتل کیس کی بات کریں، سو اس میں ایف آئی آر دفعات کون کون سی لگنی چاہیے، اور پھر آپ ان کا اینڈ ریزلٹ کیا دیکھ رہی ہیں؟ جو ہوتا آیا ہے یا اس کا انجام کوئی مختلف ہو سکتا ہے؟ اگر انجام مختلف کرنا ہے تو پھر کیا کرنا ہوگا؟ دیکھیں، وہ دن انقلاب کا دن ہوگا جس دن انجام مختلف ہو ماضی سے، اس کے علاوہ دفعات تو وہی لگیں گی۔ ہمارا قانون، ہمارا کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ بڑا رچ ہے، ہر چیز موجود ہے، لیکن ان دفعات کے لگنے کے بعد جو پورا جوڈیشری کا سسٹم ہے، جو ہمارے اور آپ کے سب کے سامنے ہے کہ وہاں پہ فیصلے کیسے ہوتے ہیں، وہاں پہ کیسز کیسے چلتے ہیں، اور بااثر جو ہے کس طرح سے قانون کو خرید لیتے ہیں، یہ ہم سب جانتے ہیں۔ کیا اچھا، ہوگا؟ ساتھ ہی اللہ موجود نہ رہیے کرے۔ گا نائمہ صاحبہ، ساتھ ہی موجود رہیے گا۔ امرت، میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی یہی والا سوال کہ آپ ان کا اینڈ ریزلٹس کیا دیکھ رہی ہیں؟ دوسرا یہ کہ جو فاطمہ قتل کیس ہے اس میں کون کون سی دفعات لگنی چاہیے؟ ادر دین دس، اگر ہم چاہیں کہ ہم اس کا مطلب اس کا انجام مختلف ہو، اس میں دونوں کلپریٹس جو مجرمان تھے ان کو سزا ملے، جو بنتی ہے ملے، سو اس کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ اسٹیٹ کی کیا رسپانسبلٹی بنتی ہے؟ اسٹیٹ کی سب سے پہلے تو رسپانسبلٹی بنتی ہے کہ ان لوگوں کو اپنے، آپ یہی کہہ سکتے ہیں کہ جو ان کی سزا بنتی ہے ان کو دینی چاہیے۔ دیکھیں، آپ کے پاس آپ کا چائلڈ پروٹیکشن ایکٹ ہے 2017 کا بل ہے، اس کے بعد آپ یہ سزا کی بات کر رہے ہیں۔ پاکستان پینل کوڈ سیکشن 377 378 ڈائریکٹلی یہ کہتے ہیں کہ 10 ایئرس کی لائف امپریزنمنٹ ہے یا لائف امپریزنمنٹ ہے، اس سے کم کی سزا تو ہے ہی نہیں۔ بات یہ کہ کیا یہ سزا دی جائے گی، سوال یہاں پہ آتا ہے، امپلیمنٹیشن کا مسئلہ ہے۔ قانون تو ہمارے پاس ہے، جیسے ابھی میڈم نے کہا قانون ہمارے پاس موجود ہے، بات ہے اس کی ایگزیکیوشن اور اس کی امپلیمنٹیشن لوگوں کے ساتھ سنسیریٹی کے لیے۔ ایک دفعہ آپ یقین کریں، آپ آج میری بات یہ نوٹ کر لیں، ایک دفعہ جو یہ لوگ کام کرتے ہیں، چاہے وہ ریپ کیس ہے، چاہے وہ اس طرح کی کروئلٹی ہے، چاہے وہ کسی قسم کا چائلڈ ابیوز ہے، چاہے کسی قسم کی ویمن ہراسمنٹ کے ایشوز ہیں، ایک دفعہ بھی ان لوگوں کو اپنی اپنی سزا مل جائے گی نا، میں آپ کو یہ گارنٹی بات کر رہی ہوں، آپ یہ رائزنگ نمبر آف کیسز میں خود بخود دیکھیں گی، اور اگلے سال آپ بھی دے بیٹھے ہوں گی، میں بھی دے بیٹھی ہوں گی، اور آپ مجھے خود کہیں گی کہ کتنا کم یہ چیز ہوگی۔ بات یہ ہے کہ ایک دفعہ ایکشن لینا بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے۔ اگر آپ اپنی سوسائٹی میں یہ چیزیں کم کرنا چاہتے ہیں، ہم اپنے گھروں میں دیکھتے ہیں، اگر آپ نے ایک بچے کو آپ دے دیتے ہو نا شے، دوسرا بہن بھائی چھوٹا اس چیز سے فائدہ اٹھاتا ہے، جب وہ دیکھتا ہے نا کہ بڑے یا اس کو بھی روک دیا گیا، اپنے آپ وہ چیز میلو ڈاؤن ہوتی ہے۔ ہماری سوسائٹی بھی ایسی ہی ہے، اگر ایسا نہ ہوتا تو پھر تو ایول سوسائٹی میں ہوتا ہی نہ، پھر تو ہر چیز بالکل پرفیکٹ ہوتی۔ ایول کا چیز ہی یہی ہے کہ آپ نے اس چیز پہ آگے سزا دینی ہے، ہمارا ریلیجن بھی ہمیں یہی کہتا ہے، یہ تو بابا آدم کے ٹائم سے یہ چیزیں چلتی آ رہی ہیں، ہم انہیں بس پریکٹس نہیں کرتے ہیں، جو کہ ہمیں شدید کرنے کی ضرورت ہے۔ اور آخری بات آپ نے انجام کا پوچھا، انجام وہی ہوگا جیسے میم نے بھی ابھی لیکن بولا۔ دیکھیں، اس طرح کے تمام کیسز جو ہیں اس میں اگر سیٹلمنٹ ہو جاتی ہے جی دونوں بالکل پارٹیز کے درمیان، جی، لیکن اس طرح کے کیسز میں اسٹیٹ کیوں نہیں مدعی بنتی؟ وہ کیوں نہیں اس طرح کے کیسز کو پرسو کر رہی ہوتی؟ دیکھیں میں ایک بات بتاؤں، اس وقت اگر آپ ابھی کرنٹ کی سچویشن بات کرتی ہیں نا، تو میم دیکھیں اس وقت ریاست کے اوپر آل
اتنی زیادہ اور مزید پریشانیاں اور اتنی زیادہ آن گوئنگ چیزیں ہیں کہ شاید وہ ابھی اس چیز کو پرائمری فوکس نہیں دے پا رہے ہیں، حالانکہ ہونا ایسے ہی چاہیے. اگر آپ باہر کے ملکوں میں دیکھیں تو جتنے بیرونی کیسز ہیں اس میں اسٹیٹ ہی مدعی بنتی ہے، اسٹیٹ ہی ان چیزوں کو آگے لے کے جاتی ہے. وہاں پہ کراؤن پروسیکیوشن سروس ہوتی ہے جو اس طرح کے جتنے کیسز ہوتے ہیں وہ گورنمنٹ اور اسٹیٹ اپنے اوپر بلبوتے پہ لے بالکل کے ٹھیک چلتی ہو ہے. گیا. نائمہ صاحبہ میں آپ سے بھی یہ سوال کرنا چاہوں گی کہ اگر ہم ایسے کیسز چاہتے ہیں کہ وہ ہمارے معاشرے میں ہونا بند ہو جائیں یا کم ہو جائیں، سو وٹ ڈو یو تھنک اس کے لیے ہماری اسٹیٹ کو کیا کرنا ہوگا؟ دیکھیں اسٹیٹ کو جو ہے وہ اس پر بہت سے کہہ سکتے ہیں گراس روٹ لیول پہ کام کرنا ہوگا. سب سے پہلے کہ یہ جو بچوں کے واقعات ہیں ان کا سدباب کرنے کے لیے ان کے معاشی حالات کو جو ہے اس کو توجہ دینی پڑے گی. سوشل سیکیورٹی کا سسٹم جو ہے یہاں پر لے کر آئیں. آپ مختلف قسم کے انکم سپورٹ پروگرام لے کر آتے ہیں جس سے ایک مخصوص لوگ جو ہیں وہ فائدہ اٹھاتے ہیں یا ان تک فائدہ پہنچ پاتا ہے. ایک لارج اسکیل پر سوشل سیکیورٹی سسٹم انٹروڈیوس کرائیں تاکہ جو ہے وہ آپ کی جو سوسائٹی کا جو اسٹرکچر ہے وہ محفوظ رہ سکے. اور اس طرح کے واقعات جن وجوہات کی بنیاد پر، زیادہ تر معاشی وجوہات کی بنیاد پر ہوتے ہیں، تقدس یا مذہبی جسے کہہ سکتے ہیں کہ تقدس بھی جو ہے وہیں پر کام کر. ٹھیک ہے، نائمہ صاحبہ سے دوبارہ رابطہ کرنے کی کوشش کریں گے. ایسے پیرنٹس امرت جو اپنے بچوں کو آبویسلی دوسروں کے گھروں میں بھیجتے ہیں یا کم عمری میں ان سے کوئی نہ کوئی محنت مشقت کروا رہے ہوتے ہیں، ان کے لیے کیا ہونا چاہیے؟ اس میں اسٹیٹ کی کیا ذمہ داری ہے؟ کیونکہ سب سے بڑھ کر تو معاشی حالات ان کے بالکل بہتر کرنا بالکل یا ان کے لیے پراپر تعلیم کا بالکل انتظام ہو، یہ اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے. ایبسلیوٹلی لیکن ان لوگوں کا بھی تو وتیرہ ہے نا کہ بالکل بچوں میں بچے پیدا کری جانا بالکل اور اس کے بعد ان بچوں کو اٹھا کے چھوٹی چھوٹی کی سی عمروں میں بالکل گھریلو ملازمین کے طور پر لوگوں کے گھروں میں چھوڑ دینا. میں خود ایسے بہت سی بچیوں کو جانتی ہوں جو بھی خود بہت چھوٹی ہیں بالکل لیکن وہ دوسروں کے بچوں کو سنبھال رہی ہوتی ہیں. ایسے ہی ہے. صرف فرق یہ ہے کہ ایک کے پاس پیسہ اور تعلیم ہے، دوسرے کے پاس نہ پیسہ ہے نہ تعلیم ہے نہ اویئرنیس ہے. سو وٹ بالکل ڈو یو ایسے ہی ہے. تھنک کیا کرنا چاہیے؟ اور ایسے پیرنٹس کے لیے کاؤنسلنگ، اگر یہ بچوں کو کام کاج پہ ڈالتے ہیں کم عمری میں، سو سزا کیا ہونی چاہیے؟ آپ نے خود ہی اتنی اچھی باتیں کر کے جواب بھی دے دیا. بات صرف اتنی ہے، اگر آپ مجھے ایک مختصر جواب اس کا پوچھیں گے تو میں آپ کو یہی کہوں گی اس میں بہت ٹائم ابھی لگے گا. مجھے یہ لگتا ہے کہ گراؤنڈ لیول کے اوپر ہمیں ایٹ لیسٹ چاہیے کہ ہم ان پیرنٹس کو جتنا ہو سکتا ہے ایجوکیٹ کریں، تاکہ ایک تو پہلی بات کم سے کم وہ بچے پیدا کریں. جتنے کم بچے ہوں گے ان کو کوالٹی آف لائف سمجھائی جائے کہ کوانٹٹی آف لائف نہیں ہوتی بلکہ کوالٹی آف لائف ایک چیز ہوتی ہے. کوالٹی آف لائف کے اوپر جب ہم لے کے جائیں گے تو اگر ایک ماں باپ کے 10 نہیں 8 نہیں 7 نہیں 6 نہیں 2 بچے ہیں تو کم از کم وہ انہیں تعلیم یافتہ بھی کر سکیں گے اور کل کو وہ اچھے مقاموں میں سرو بھی کر سکیں گے. بات یہ ہے کہ یہ شعور لوگوں تک پہنچانا، یہ اویئرنیس کرنا. ٹو بی ویری آنیسٹ میں اگر آپ کو ایک سچی بات بتاؤں، مجھے لگتا ہے اب کافی لوگوں میں یہ شعور آ گیا. آپ دیکھیں میرے گھر میں میرے ڈرائیور انکل ہیں، میرے 1-2 اور کک ہیں کام کرتے ہیں. انہوں نے کہا ہے باجی اساں تے اپنے بچوں کو پڑھانا ہے، اور وہ پڑھا رہے ہیں، بڑی محنت سے اپنے بچوں کو پڑھا رہے ہیں، کر رہے ہیں. یہ شعور بہت زیادہ آ چکا ہے. بس وقت کے ساتھ ساتھ اگر تھوڑی ذرا زیادہ اویئرنیس ہو جائے گی ود ٹائم، جس میں گورنمنٹ اپنا رول پلے کرے، ہم جیسے لوگ سوسائٹی ایز اے رول پلے کریں، تو انشاءاللہ اگلے آنے والے 10 سالوں میں اس چیز میں اور کمی آ جائے گی. اور ایک سب سے امپورٹنٹ چیز، ایک دفعہ اگر اس طرح کے لوگوں کو سزا دی جائے گی تو وہ اپنے آپ میں ایک مثال ہے. بالکل سزائیں دینا جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے. نائمہ صاحبہ فائنل کامنٹ آپ سے لینا چاہوں گی، کوئکلی دیجیے گا. آپ کو کیا لگتا ہے کہ جب بھی گھریلو ملازمین ان کو رکھا جائے سو حکومتی سطح پر کیا ایسی چیزیں ہونی چاہیے جو اس رول کا، اس ڈسپلن کا، اس لا کا حصہ بنا دی جائیں کہ اس پروسیس سے گزر کر اس کو ہائرنگ کی جائے، اور اگر ایسا کچھ ہو تو پھر یہ سزا ہے؟ اس پر ایک پوری اسٹریٹجی کیا ہونی چاہیے آئیڈیلی؟ دیکھیں حکومت نے قانون بنایا ہوا ہے، چائلڈ لیبر لا ہمارے پاس موجود ہے، لیکن مسئلہ وہی ہے کہ امپلیمنٹیشن. اس کے علاوہ یہاں پر دونوں پارٹیز کا کہ جو ان کو ایز اے سرونٹ جو ہے وہ ایکسیپٹ کرتے ہیں، ان کی بھی ایتھیکل ویلیوز پر جو ہے وہ سوالیہ نشان ہے کہ وہ کس طرح سے کرتے ہیں. یقیناً کہیں نہ کہیں وہ بھی ایک چیپ سستا لیبر جو ہے وہ تلاش کر رہے ہیں. سمجھوتا دونوں طرف ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یہاں پہ ہمارے پاس چائلڈ لیبر لاز موجود ہیں، لیکن چائلڈ لیبر لاز کا امپلیمنٹیشن اور اس کے تحت جو سزائیں دینے کا کام ہے یا جو چیک اینڈ بیلنس کا کام ہے وہ پراپر نہیں ہے. ہم مزید کتنے قانون بنائیں گے؟ جو قوانین پہلے سے موجود ہیں اس کا امپلیمنٹیشن بڑا ضروری ہے، اس کے لیے نیک نیتی لازمی ہے.
نہ صرف حکومتی اداروں کی بلکہ سول سوسائٹی کی بھی, اور اویئرنیس صرف جو ہے وہ پور کلاس کی نہیں بلکہ جو طبقہ عمرہ ہے, جو ایلیٹ کلاس ہے, جو کہ بااثر کلاس ہے, اس کی بھی کاؤنسلنگ کی ضرورت ہے کہ وہ اپنے درمیان چھپے ہوئے ایسے ذہنی امراض کا شکار افراد. بالکل ٹھیک ہو گیا, بہت شکریہ ڈاکٹر نعیمہ سعید ہمارے ساتھ موجود تھی. آپ سے کوئی کامنٹ جاننا چاہوں گی, جو میں نے سیم سوال آپ سے بھی, کہ کیا حکومتی سطح پر اسٹریٹجی ہونی چاہیے, کتنا مؤثر چیک اینڈ بیلنس کا نظام ہونا چاہیے. چائلڈ لیبر ایکٹ تو موجود ہے بٹ امپلیمنٹیشن کوئی نہیں. بالکل, مجھے یہ لگتا ہے کہ ہمیں سب سے پہلے تو اگر آپ مجھ سے گورنمنٹ کے رول اس میں پوچھیں تو سب سے زیادہ اس کی ایگزیکیوشن پہ جو کام کرنا چاہیے, دیکھیں وہ آپ کی ایگزیکیوٹیو اتھارٹی ہوتی ہے, آپ کی پولیس. آپ کی پولیس کے علاوہ جو اس طرح کی بیورو ہوتا ہے, آپ کا نیشنل کمیشن آف چائلڈ بیورو ہے, اگر وہ اس کے اوپر ایک ذمہ داری لیتا ہے, اور اسپیشلی ہماری جتنی سول سوسائٹیز ہیں, آپ یہ دیکھیں یہ جج کا ایک انسیڈنٹ ہوا ہے, یہ ایک سول سوسائٹی کے اندر کوئکلی جاننا چاہوں گی کیا کرنا تو بس مجھے لگتا ہے کہ اس کے اندر ان کو سب سے زیادہ اپنے اویئرنیس پروگرامز کرنے چاہیے, اویئرنیس زیادہ لوگوں کو لٹریٹ اس چیز کے اوپر کرنا چاہیے, اور زیادہ سے زیادہ اس چیز کے اوپر کارروائی کرنی چاہیے. اور اگر لاز موجود ہیں تو ان پر امپلیمنٹیشن اور چیک اینڈ بیلنس کا مؤثر نظام موجود ہونا چاہیے. پلس اگر ہم سب یہ چاہتے ہیں کہ آئندہ ہماری سوسائٹی سے اس طرح کے واقعات ان کا سدباب کیا جا سکے, تو اس کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ جو ابھی ملوث مجرمان ہیں ان کو قرار واقعی سزا دی جائے اور اس کو پبلک کیا جائے کہ کیا سزا دی گئی ہے. تھینک یو سو مچ بیرسٹر امرت احمد بھی ہمارے ساتھ شو کا حصہ تھی. ویوز ابھی ہم شو میں ایک بریک شامل کریں گے, واپس آئیں گے ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. اور ویورز ابھی ہم آپ کو بتانا چاہیں گے کہ قوت فاؤنڈیشن اور ہوم برج جو کہ بیکن ہاؤس اسکول سسٹم کا ہی ایک پروجیکٹ ہے, دونوں نے آپس میں کلیبوریٹ کیا ہے, اور اے لیولز کے جو اسٹوڈنٹ ہیں ان کو اسکالرشپس دی جائیں گی, فلی فنڈڈ اسکالرشپس, اور تقریباً 200 کے قریب یہ اسٹوڈنٹس ایسے ہوں گے جن کو اسکالرشپس جو ہے وہ دی جائیں گی. اچھا, اس کلیبوریشن کا بیسیکلی مقصد کیا ہے, اور اس مقصد کے ساتھ ساتھ جو اسکالرشپس ہیں وہ کس طرح کے اسٹوڈنٹس کو دی جائیں گی, اس کا کرائٹیریا بیسیکلی کیا ہوگا, اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ پروگرام مینیجر قوت فاؤنڈیشن مشل شاہ اس وقت شو کا حصہ ہیں. تھینک یو سو مچ مشل. سب سے پہلے میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ ہوم برج اور قوت فاؤنڈیشن جو کلیبوریشن کی گئی ہے, بیسیکلی اس کا مقصد کیا ہے؟ بالکل, تھینک یو سو مچ. سو قوت کا آغاز 2001 میں ہوا تھا. ہمارے جو پورا فاؤنڈیشن ہے, اور میں اس ادارے سے زیادہ ہم ایک فلسفہ ہیں جو ایسے ایک معاشرے کی تشکیل کرنا چاہتے ہیں جہاں پہ ہر انسان عزت سے رہے, ہر انسان کو اپرچونیٹیز ملیں آگے بڑھنے کی. تو اس میں ہمارے مختلف پروگرامز ہیں. ہم نے مائکرو فائنانس سے شروع کیا, مگر اس سے بڑھ کر ہم نے اب ایجوکیشن میں بھی قدم اٹھایا. تو ایجوکیشن میں جب ہم کام کرتے ہیں, ہم یہ بہت ہمارا یہ فرم بلیف ہے کہ ہر انسان کو, ہر شخص کو, ہر بچے کو حق ہونا چاہیے کہ وہ ایجوکیشن پرسو کر سکے وداؤٹ اینی لمیٹیشن بیکاز آف فی. تو اس لیے ہمارا کولیبوریشن کا جو مقصد ہم نے ہوم برج کے ساتھ کیا, جو ایک پروجیکٹ آف بیکن ہاؤس ہے, وہ یہ تھا کہ ہم ایجوکیشن کو ایکسیسیبل بنائیں اور افورڈیبل بنائیں ان لوگوں کے لیے جو مستحق ہیں, جن کو یہ اپرچونٹی ویسے نہیں مل سکتی. تو اس لیے یہ جو 200 اسکالرشپس ہیں, یہ نیڈ بیسڈ اور میرٹ بیسڈ اسکالرشپس ہیں جو پورے پاکستان سے بچوں کو ملیں گی. میٹرک کے بچے ہوں بے شک, یا او لیولس کے بچے ہوں, وہ یہ اپرچونٹی اویل کر سکتے ہیں. اسپیشلی اے لیولس کے بچوں کو ملے, صرف اور صرف جنہوں نے اے لیولس کیا ہوا ان کو ملے گی. اچھا, یہ اسکالرشپس, اور جب آپ اسکالرشپ دیں گے تو یہ کس قسم کی اسکالرشپس ہوں گی, اس میں کون کون سے کورسز آفر کیے جا رہے ہوں گے, کہاں پر بچوں کو پڑھایا جائے گا, یہ تمام چیزیں بھی ایکسپلین کرتے ہیں. تو ہوم برج بیسکلی پاکستان کا پہلا آن لائن سرٹیفائڈ پروگرام ہے اے لیول کا. تو اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ گھر بیٹھ کے اپنی اے لیول جو ہے ایگزامز وہ کمپلیٹ کر سکتے ہیں. سو اٹس اے 2 ایئر پروگرام. ویسے آپ کو پتہ ہے کہ مہنگائی کے جو حالات ہیں آج کل, اس کی وجہ سے اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ یہ تو ہم تو فری دے رہے ہیں, سو اٹس ویری لو کاسٹ, جہاں اس میں تو بالکل نو فی ہے. تو جو ٹریول کاسٹ ہیں وہ بھی آپ کو آف کورس نہیں ہوں گی. تو آپ گھر بیٹھ کے جو سہولتیں آپ کو ویسے اسکول جان کر مل رہی ہیں وہ آپ کو گھر بیٹھ کے مل رہی ہیں. سو آپ کے جو کورسز ویسے جو سبجیکٹس آپ اے لیولز میں سلیکٹ کرتے ہیں, آپ کو وہی سارے سبجیکٹس کی آپشنز ملیں گی. آپ کو اسٹیٹ آف دی آرٹ ٹیچرز آپ کے پاس ہوں گے, جو اے لیول کے ٹاپ ٹیچرز ہیں اکراس پاکستان. بیکن ہاؤس ایز ایکسیس ٹو لاٹ آف گریٹ ٹیچرز, وہ آپ کے پاس ہوں گے. اس کے علاوہ آپ کے پاس ایون لائیو کلاسز ہوں گی جس طرح ریگولر ایک اسکول میں ہوتی ہے. مگر ادر دین لائیو کلاسز, اگر
کسی بچے نے کوئی اور کانسیپٹ کو بہتر سمجھنا ہے تو 2500 ریکارڈڈ لیکچرز بھی ہیں فار دیم ٹو بیٹر انڈرسٹینڈ اینی. اچھا یہ جو اسکالرشپس ہیں ملیں گی کن اسٹوڈنٹس کو؟ میں چاہوں گی آپ ایک دفعہ دوبارہ سے کلیئر کر دیں, اور کس کورس کے لیے ملیں گی؟ بالکل, تو یہ ہمارا جو کولیبوریشن ہے اخوت کا اور ہوم برج کا. اخوت پاکستان کا ون آف دا پاکستانز لارجسٹ نان پروفٹ آرگنائزیشنز ہیں. ہم دنیا کے سب سے بڑے قرض حسن کے آرگنائزیشن ہیں. نہیں یہ میں پوچھ رہی ہوں کہ یہ اسکالرشپس جو ہیں وہ کس طرح کے اسٹوڈنٹس کو دی جائیں گی؟ کیا میٹرک اور او لیولس کے بچوں کو دی جائیں گی ٹو کنٹینیو دیئر اے لیولس, اور واٹ؟ اس کو تھوڑا سا کلیئر کرتے ہیں. میں آپ کو یہی بتانا چاہ رہی ہوں کہ ہوم برج جو بیسکلی ہے وہ ایک بیکن ہاؤس کا پروجیکٹ ہے. سو بیکن ہاؤس از ون آف پاکستان's لارجسٹ اسکول نیٹورکس, رائٹ. تو وہ ویسی ایجوکیشن کی فیلڈ میں پریزنس رکھتے ہیں. تو یہ جو ہے اسکالرشپ یہ اسپیسیفکلی اے لیولس کے لیے, تو یہ وہ اسٹوڈنٹس کے لیے ہے جنہوں نے یا میٹرک پہلے کیا ہو یا او لیولس پہلے کیا ہو, اور میٹرک اور او لیولس میں ان کے اچھے نمبر آئے ہوں, اور وہ آگے اے لیولس کرنا چاہتے ہیں, اے لیولس پرسو کرنا چاہ رہے ہیں. سو ونس دے آر ڈن ود دیئر میٹرک اینڈ دیئر او لیولس, اور وہ اے لیولس پرسو کرنا چاہ رہے ہیں اور وہ ڈیزرونگ خاندان سے بلانگ کرتے ہیں, وہ مستحق لوگ ہیں. اچھا یہ مستحق کو بھی ایکسپلین کر دیں کہ ان کا کرائیٹیریا کس کیٹیگری میں اس کا کرائیٹیریا اس طرح ہے کہ ہم اخوت ہم کام ہی مستحق لوگوں کے لیے کرتے ہیں. ہمارے جو سارے پروگرامز ہیں, مائکرو فائنانس ہمارا سب سے بڑا پروگرام ہے, وہ ہے ہی ان لوگوں کے لیے جو ڈیزرو کرتے ہوں. ہم ان لوگوں کے لیے کام کرتے ہیں اس معاشرے میں. تو ہم کولیبریشن اس طرح کا ہے کہ جو بیکن ہاؤس ہے وہ ایکیڈیمک اسٹرینتھ رکھتا ہے, اور ہم جو ہیں ذرا سوسائٹی کی جو انڈر پریویلیج ہیں ہم ان کو بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں. تو مستحق لوگوں کا بیسکلی یہ کرائیٹیریا ہے کہ جب آپ اپلیکیشن فارم بھریں گے تو آپ اپنے ایکیڈیمک کرائیٹیریا لکھیں گے کہ آپ کے پچھلے ایگزامز میں کس طرح کے مارکس آئے, آپ اپنی ٹرانسکرپٹس اٹیچ کریں گے. اس کے ساتھ ساتھ آپ اپنے کچھ اس میں اس طرح کے کویشچنز ہوں گے جو ہمیں بتائیں گے کہ آپ کے ابھی جو فائنینشیل حالات ہیں وہ کس طرح ہیں. تو ان سے پھر ہم اسیس کریں گے کہ آپ ڈیزرو کرتے ہیں یہ اسکالرشپ کہ نہیں. بیکاز اس کا فرینکلی سب سے زیادہ مقصد اس اسکالرشپ کا اور اس کولیبریشن کا یہ تھا کہ ہم ایجوکیشن, یہ اعلیٰ معیار کی تعلیم ان لوگوں تک پہنچا سکیں جن لوگوں کو ایکسیس نہیں ہوتی ویسے, بیکاز وی وانٹ ٹو میک ایجوکیشن ایکسیسیبل فار دیم تاکہ وہ لوگ آگے بڑھ سکیں اپنی زندگی میں. آل رائٹ. اچھا اس کے ساتھ ساتھ یہ جو کلاسز ہیں اے لیولس کی جو آپ لوگوں کا یہ کولیبریشن پروجیکٹ ہے, یہ دی ہی آن لائن جائیں گی؟ یہ پورا اے لیولس کا جتنا بھی ٹائم ہوگا وہ آن لائن ہی گزرے گا, ٹھیک ہے؟ اس میں فزیکل کلاسز کوئی نہیں ہوگی. اور ڈگری کہاں کی ملے گی؟ سو یہ کیمبرج کا ہی پروگرام ہے. او لیولس بھی جب آپ کرتے ہیں تو آپ کو کیمبرج سرٹیفائی کرتی ہے, اے لیولس بھی ہوگا, مگر اس میں ہم فار ایگزامپل مہینے میں 2 days آپ کو کیمپس پہ آنا پڑے گا. وہ بیکن ہاؤس کے وہ بیکن ہاؤس کے نیئرسٹ کیمپس جو آپ کا ہوگا اس پہ آپ آئیں گے, تاکہ جو آپ کی لیبز ہو گئیں یا ایکسٹرا کریکولر اسپورٹس کی ایکٹیویٹیز ہو گئی وہ ساری آپ کی کیمپس پہ ہوں گی, تاکہ آپ کی تھوڑی سی کیمپس لائف بھی مینٹین رہے. فار ایگزامپل اس اسکالرشپ کا پارٹ ہے ایک اوارڈ وچ از کالڈ دا ڈیوک آف ایڈنبرا اوارڈ. اس اوارڈ کے تحت آپ کو ڈفرینٹ ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز کمپلیٹ کرنی ہوتی ہے, اور یہ ایک انٹرنیشنل اوارڈ ہے. تو وہ کمپلیٹ کرنے کے لیے آپ کیمپس پہ آئیں گے. اینڈ دین تھرڈ ایسپیکٹ از آلسو کہ آپ کو ہم اخوت کے بھی کیمپس قصور میں ہماری ایک یونیورسٹی ہے, وہاں پہ بھی ہم ایک دفعہ بلائیں گے سال میں, تاکہ ہم آپ کی تعلیم کے ساتھ ساتھ بچوں پہ تربیت پہ بھی فوکس کریں. تو وہ ایکسپوجر بھی ہو جائے اسکول کا, یا جو کیمپس والی ایک چیز ہوتی ہے آپ جب جاتے ہیں فزیکلی کہیں پر جاتے ہیں, سو اس کا تجربہ دینے کے لیے آپ اسٹوڈنٹس کو بلا بھی رہے ہوں گے. اچھا اس سب کے ساتھ ساتھ جب ہم فلی فنڈیڈ کی بات کرتے ہیں تو اس میں ساری ٹیوشن فیس ہوں گی, رائٹ؟ یا اس میں آپ لوگ ان کو کریکولم یا بکس وغیرہ وہ بھی پرووائڈ کر رہے ہوں گے, یا اس میں بکس کی کوئی ضرورت نہیں ہوگی, لیکچرز آن لائن ہی آپ کو اویلیبل؟ بالکل سب کچھ آن لائن ہے, ایوری تھنگ از فری کمپلیٹلی. اس کا پورا سارا مقصد ہی, کیونکہ میں نے آپ کو اس طرح پہلے ذکر کیا کہ وہی ہے کہ ہم نے تعلیم کو ان لوگوں تک پہنچانا ہے, ان لوگوں کے لیے جو نہیں افورڈ کر سکتے, اسپیشلی جس طرح کہ وہ خواتین جو شاید جن کے ماں باپ نہیں سمجھتے کہ ان کو ہم گھر سے باہر بھیجنا چاہتے ہیں اسکول میں, تو ان کو ہم انکریج کرنا چاہ رہے ہیں کہ یہ ایسی اپرچونیٹی ہے کہ آپ اپنی بیٹیوں کو گھر بیٹھ کے تعلیم حاصل کریں, بٹ ان کو یہ تعلیم سے اچھا اس میں انرولمنٹ کیا سٹارٹ ہو چکی ہے؟ بالکل اس میں انرولمنٹ شروع ہو چکی ہے, اینڈ اگست کا یہ پورا مہینہ ہم انرولمنٹ کر رہے ہیں, اور ہم پورے پاکستان سے بچے لے رہے ہیں. تو یہ بھی اخوت جو ہمارے بانی ہیں ڈاکٹر امجد ثاقب, ان کا یہ بہت فرم بلیف ہے کہ جب ہم کسی بھی چیز کوئی بھی ہمارے پروگرام میں ہم کی بات کرتے ہیں تو ہم پورے پاکستان سے بچے لیتے ہیں, اور ہم نے
یہ ہم انشور کرتے ہیں کہ ہم گلگت بلتستان سے بھی لیں, JK سے بھی لیں, بلوچستان سے بھی لیں, اور یہ بھی تاکہ ایک منی پاکستان بنے, جو ایک کلاس روم ہوگا وہ ایک منی پاکستان ہوگا, جو ایک ہر شعبے سے ایک بچہ. ابھی تک کتنے بچے انرول ہو چکے ہیں؟ ابھی ہمارے پاس ایگزیکٹ ہمارے پاس ابھی فگر نہیں, کیونکہ اٹس ان پروسیس. جس طرح ابھی ہم بات کر رہے ہیں ساتھ ساتھ انٹرویوز ہو رہے ہیں, کنڈکٹ ہو رہے ہیں, تو ہمارے پاس ایگزیکٹ ابھی نمبر نہیں ہے, بیکاز اٹس این آن گوئنگ پروسیس, رولنگ پہ ہوتا جا رہا ہے. بالکل ٹھیک ہو گیا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ تمام بچے جو ابھی ہمیں اس وقت دیکھ رہے ہیں یا کچھ پیرنٹس بھی دیکھ رہے ہوں گے, انرولمنٹ کے لیے پروسیجر کیا ہے, کہاں پر جا کے خود کو رجسٹر کروانا ہے, پھر اس کے بعد سلیکشن کب تک ہوگی, وہ جو لسٹ وغیرہ, اور پھر آپ کو پتہ لگتا ہے کہ اچھا جی آپ کا نام آ گیا, تو وہ تمام پروسیس کیا ہوگا, کیسے اسٹوڈنٹس خود کو رجسٹر کروا سکتے ہیں؟ ایک ویب سائٹ ہے جو I'm sure آپ کی اسکرین پہ بھی شاید ابھی آ رہی ہو, homebridge.com کے پہ جا کے, یا اخوت کی بھی ویب سائٹ پہ آپ جائیں گے اخوت.org.pk, ادھر جا کے آپ کو یہ ڈیٹیلز مل جائیں گی. آپ وہاں پہ جا کے ایک گوگل فارم ہے سمپل, اس گوگل فارم کو آپ نے فل آؤٹ کرنا ہوگا, اپنے بہت بیسک انفارمیشن دینی ہوگی, اپنا نام, ایڈریس ایکسیٹرا, اپنے ٹرانسکرپٹس آپ کو لگانے ہوں گے پریویس ریزلٹس کے, اور پھر کچھ اور تھوڑی سی انفارمیشن ہے وہ فل آؤٹ کرنی ہوگی. وہ پھر ہماری جو ٹیمز ہیں وہ ان کو دیکھیں گی. اس کے بعد اف یو آر موونگ آن ٹو دا نیکسٹ راؤنڈ, پھر آپ کا ایک انٹرویو ہوگا ہماری ٹیمز کے ساتھ, اور پھر وہ انٹرویو میں ہم اسیس کریں گے کہ آپ آر یو ایلیجیبل فار دس اسکالرشپ اور ناٹ, یا آپ اے لیولز پرسو کر سکتے ہیں, بیکاز اے لیولز از اے ڈیفیکلٹ پروگرام, اٹس ناٹ ویری ایزی, اور وہ بھی ہم دیکھنا چاہیں گے کہ بچوں کی آگے کیا کرنا چاہتے ہیں فیوچر میں, کس طرح بٹ یہ تمام پروسیس ہوگا جس سے گزر کر بچے خود کو رجسٹر کروا سکتے ہیں. اس پر مزید بھی ویوز ہم بات کر رہے ہوں گے, لیکن ابھی ہم شو میں ایک بریک شامل کریں گے. آپ سے ملاقات کریں گے ہم ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. اور ویورز, ہم بات کر رہے ہیں کہ اخوت اور ہوم برج نے کلیبوریشن کی ہے, اور ایسے تمام بچے جو کہ اے لیولز کرنا چاہتے ہیں اور ان کا ایک سرٹن کرائٹیریا ہے اس پر فال بھی کر رہے ہیں, سو ان کو اسکالرشپس, فلی فنڈڈ اسکالرشپس جو ہیں وہ اے لیولز کرنے کے لیے دی جا رہی ہیں, اور آپ خود کو بھی رجسٹر کروا سکتے ہیں. ابھی یہ تمام چیزیں ہمارے ٹیلی ویژن اسکرینس پر بھی چل رہی ہیں. لیکن تعلیم کے میدان میں اخوت رائٹ ناؤ مزید کیا کیا کام کر رہا ہے, ان کے کیا کیا پروجیکٹس ہیں, آپ سب اس سے کیسے فائدہ اٹھا سکتے ہیں, یہ بتانے کے لیے مشل ہمارے ساتھ موجود ہیں. پہلے بھی انہوں نے اسکالرشپس کے حوالے سے بڑا ڈیٹیل میں تمام چیزوں کو ایکسپلین کیا. مشل, ایک اور چیز میں آپ سے وہی سوال جو میں بھی کہہ بھی رہی تھی کہ تعلیم کے میدان میں اخوت اس وقت کیا کیا کام کر رہا ہے, اور کب سے سٹارٹ کیا, اور اس کی ضرورت کیوں پڑی, بیکاز یہ تو ایک مائکرو فائنینسنگ کے لیے لوگوں کی نظروں میں تھا نا, کے حوالے سے. تو ہمارا جو کام شروع اوبیسلی سب کو پتہ ہے کہ ہمارا شروع قرض حسن سے ہوا تھا, مگر ہم, اور الحمدللہ ابھی تک ہم نے 200 ارب سے زیادہ اماؤنٹ کی رقم سے ہم نے قرض حسن دے دیا ہے 60 لاکھ گھرانوں سے زیادہ گھرانوں کو. مگر ہمارے جو بانی ہیں ڈاکٹر امجد ثاقب, ان کا یہ بیلیو تھا کہ اگر ہم سود کے بنا قرضے دے سکتے ہیں تو تعلیم کو بھی ہمیں دینی چاہیے فیس کے بنا. تو اس لیے ہم نے ایجوکیشن میں قدم اٹھایا, بیکاز ہم یہ بھی بہت فرم بلیو رکھتے ہیں کہ تعلیم وداؤٹ ایجوکیشن بیسکلی کوئی بھی معاشرہ آگے نہیں بڑھ سکتا. اور ہمارے لیے ہمارے جو ایجوکیشن کے ادارے ہیں اور ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ ہمارے لیے ہمارے سکسیسرز ہیں, وہ ہمارے لیے اخوت کا میسج, جو مواخات کا میسج ہے, ہولی پروفٹ پیس بی اپون ہم, ان کا میسج وہ آگے ہمارے لیے لے کے چلیں گے. تو ہم نے شروع اس طرح کیا کہ ہم نے 300 سے زائد سکولز ہیں حکومت پنجاب کے جو ہم نے اڈاپٹ کیے ہوئے ہیں. وہ پہلے گوسٹ سکولز ہوتے تھے, وہاں پہ پہلے کوئی بچے پڑھتے نہیں تھے. اب وہاں پہ ہم نے اڈاپٹ کرنے کے بعد 50,000 سے زیادہ بچے ہیں جو وہاں پہ پڑھ رہے ہیں. اس کے بعد ہماری ایک یونیورسٹی ہے قصور میں وچ از فار بوائز, وہاں سے پورے پاکستان سے لڑکے آتے ہیں. اٹس اے ریزیڈینشیل کالج. اینڈ وی ہیو اندر ون ان چکوال وچ از فار ویمن. سو ہمارے جو یہ سارے ادارے ہیں, اور اس کے علاوہ ویسے بھی ہم ایجوکیشن میں کام کرتے رہتے ہیں. ہم ڈفرینٹ آرگنائزیشنز جس طرح ہوم برج کے ساتھ پارٹنر کرتے ہیں. اور یہ چیز یہاں پر جاننا چاہوں گی, تو آپ نے بتا دیا کہ کیوں کام کا آغاز ہوا, لیکن آپ نے کہا نا کہ جس طرح سے قرض حسنہ دیا جاتا تھا تو وہاں سے خیال آیا کہ ایجوکیشن کو کیوں نہ پروموٹ کیا جائے. سو اگر کوئی ایجوکیشن اپنی مرضی سے حاصل کرنا چاہتا ہے, لیٹس سپوز کوئی انڈیویجول ہے, وہ چاہتا ہے کہ میں فلاں یونیورسٹی میں پڑھوں کیونکہ جو میں کورس کرنا چاہتا ہوں وہ وہاں آفر کیا جا رہا ہے. سو ایسے کسی کام کے لیے آپ کی طرف سے, اخوت فاؤنڈیشن کی طرف سے کوئی فنڈنگ کی جاتی ہے یا قرض حسنہ دیا جاتا ہے, وہ اپنی مرضی سے پڑھے؟ وہ ہم کیس ٹو کیس بیسس پہ انٹرٹین کرتے ہیں. اگر اس طرح کے کوئی بھی مستحق اسٹوڈنٹس ہیں, کوئی ضرورت مند ہیں جو اپنی تعلیم کو پرسو کرنا چاہ رہے ہیں بٹ ان کے پاس اس طرح کے فنڈز نہیں ہیں, تو ہمارے پاس ان دا پاس بھی اپروچ کرتے ہیں ہم اس طرح کے اسٹوڈنٹس. اور ہمارے
فنڈس کے مطابق ہمارے ہم بھی بیکاز وی آر این این جی او ہمارے پاس انلمیٹیڈ فنڈز نہیں ہیں بٹ جہاں ہو سکتا ہے ہم وہ ضرور کیس کوشش ٹو کرتے ہیں. کیس جو ہے وہ آپ اس طرح سے انٹرٹین کرتے ہیں کہ جو زیادہ آپ کو ایلیجیبل لگ رہا ہو یا جس کا آگے زیادہ اسکوپ ہو یا جس کو ایکچولی میں زیادہ فائدہ ہو رہا ہو. تھینک یو سو مچ مشعل شاہ ہمارے ساتھ شو کا حصہ تھی. اور آپ سب لوگ اگر اے لیولس کا اگر آپ اس میں خود کو رجسٹر کروانا چاہتے ہیں, اے لیولس کرنا چاہتے ہیں, اسکالرشپ پر کرنا چاہتے ہیں, تو تمام پروسیس ہمارا اس سیگمنٹ میں بھی ایکسپلین کیا جا چکا ہے. آپ سوشل میڈیا سے بھی لنک کے ذریعے تمام شو دیکھ کر اس سے گائیڈنس بھی حاصل کر سکتے ہیں. ویوز اسی کے ساتھ ہی ہمارا آج کا شو اپنے اختتام کو پہنچا. انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی اپنے نیکسٹ پروگرام میں. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.